बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इमरान खान ने डबल स्ट्राइक की है। चंद दिन में इमरान खान की एक दोहरी किस्म की आप कह सकते हैं कि फतह है या फिर कामयाबी हुई है। और आज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर एक बार फिर फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद की गई है, टारगेट किया गया है। इसके अलावा इमरान खान के सिपाही, इमरान खान के खिलाड़ी सुहेल खान अफरीदी, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा, उनको नाअहल काम करने के ऊपर जो काम है वो तेज़ हो गया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है और समाअत के दौरान जो मैं पहले दिन से खदशे का इज़हार कर रहा था वही हुआ है। नाअहली का सवाल पूछा गया तो जवाब हाँ में मिला। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जनाब महमूद खान अचकज़ई के बनने के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर नज़रें थी कि वो कब जो है वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। मैंने चंद दिन पहले आपको ये बताया था कि काम तेज़ हो चुका है और अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास का मंगल या फिर बुध को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आज मंगल है और आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पर ऐलान से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में हुकूमती साइड से भी लोग मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बहुत सारे जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे। यकीन दहानियाँ कुछ कराई गई हैं, बातचीत की गई है और एक दूसरे के ऊपर टारगेट करना या कुछ इस तरीके से मनफी चीज़ें जो है वो नहीं तय की गई। ताहम पॉजिटिविटी के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐलान किया गया, रूलिंग दी गई चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से और ये कहा कि 32 के जो मेंबरान हैं अपोजिशन के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनमें से 22 ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास के नाम की तस्दीक की है, दस्तखत किए हैं। लिहाजा अल्लामा राजा नासिर अब्बास MWM के सरबराह वो इस वक्त अपोजिशन लीडर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा एक छोटी सियासी जमात है MWM। इनकी पहली दफ़ा सूबाई असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा मतलब कौमी असम्बली हो या फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो, पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर पहली दफ़ा इनकी नामजदगी या फिर इनकी नुमाइंदगी हुई है। तो और पहली दफ़ा ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो अपोजिशन लीडर बनने में कामयाब हो गए हैं। ये अगले आने वाले कई साल तक MWM की पाकिस्तान की सियासी सर्कल्स के अंदर या फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर एक अहम तरीन इंट्री ना सिर्फ उनके ज़ाती तौर पर तस्वर होगी बल्कि एक दबंग किस्म की आवाज़ अपोजिशन की, अवाम की, महकूमों की, गरीबों की आपको पार्लियामेंट हाउस के अंदर गूंजती हुई नज़र आएगी। ये 6 साल तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से महमूद खान अचकज़ई, जिनकी एक सीट थी कौमी असम्बली के अंदर, उनको इमरान खान ने अपोजिशन लीडर बना दिया। इसी तरीके से अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जिनकी सिर्फ एक सीट है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स की बदौलत है, वो भी अब अपोजिशन लीडर बन चुके हैं। डबल स्ट्राइक कैसे है? डबल स्ट्राइक ऐसे है कि अगस्त में इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट कर दिया था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार होंगे दोनों, लेकिन नहीं किया जा रहा था। इमरान खान साहब को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, या फिर इमरान खान को इंगेजमेंट और मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इमरान खान मैनेज होने को तैयार नहीं थे। तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारी आवाज़ें जो है वो बुलंद की गई कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में से तो किसी को इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। और तो और आज मौलाना फजलुर रहमान के जो भाई हैं, मौलाना ताउर रहमान, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी ये बात की। नासिर भट्ट ने भी आलमोस्ट यही बात की कि इनको अपना तो बंदा नहीं मिला। और जब अचकज़ई साहब को अपॉइंट किया गया तो कामरान मुर्तज़ा की जानिब से सबसे पहले ये सवाल किया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ का शुक्रिया बनता है, नवाज शरीफ ने इनको यहाँ अपॉइंट कराया है। मतलब ये कि फिर वही बात जनाब हामिद मीर साहब ने भी कर दी। अब पता नहीं ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थे या फिर ये हुकूमत की तरफ से थे, आई डोंट नो। और पता नहीं क्यों एस्टैब्लिशमेंट के जो कुछ लोग हैं वो क्यों अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की अपॉइंटमेंट से खाइफ नज़र आती हैं। वो क्लियर आदमी हैं, क्लियर हेडेड हैं। और इसी बात का एतराफ़ उन्होंने जब अपनी स्पीच की ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की वजह से सेनेटर बना और मैं इमरान खान का वफादार साथी हूँ और मैं साथ निभाता रहूँगा। पाकिस्तान की आइन हो, पाकिस्तान की बालादस्ती हो, पाकिस्तान का दिफा हो, पाकिस्तान के नज़रियाती आइन, मतलब जो भी पाकिस्तान के मामलात हो, उन्होंने कहा मैं हलफ लिया हुआ है कि मैं उसके ऊपर पासदारी करूँगा और इमरान खान का मैं साथ दूँगा। जो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो एक तो उन्होंने तमाम तर चीज़ें भी डिस्कस की। अफगानिस्तान वाला मामला हो, पाकिस्तान वाला मामला हो, इराक़ के अंदर जो ऑपरेशन चल रहे हों वो हो, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट हो, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो, पाकिस्तान के अंदर इंटरनल जो सियासी तौर पर भी और जो अदालती महाज के ऊपर जिस तरीके से नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं, अदल इंसाफ चल रहा है, उन्होंने एक इस्लामी हवाले देकर
قرآنی حوالے دے کر انہوں نے پاکستان بالخصوص جو صحابہ کرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے دے کر انہوں نے یہ بات بیس کرنے کی کوشش کی کہ دنیا جتنے بھی اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے تھے وہ عدل و انصاف کے لیے بھجوائے تھے. عدل انصاف ہی معاشرے کو آگے لے کر چلتی ہے. اگر عدل و انصاف نہ ہو تو پھر معاشرے کولیپس کر جاتے ہیں. تو انہوں نے اسی بات کے اوپر زور دیا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے اب عدل نہیں رہا, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, سیاسی قیدی جیلوں کے اندر موجود ہیں. عمران خان کی رہائی کا انہوں نے مطالبہ کیا, تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کیا. ایک نئے دور کے آغاز کی بات کی علامہ راجہ ناصر عباس نے, اور یہ کہا کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ان کو چھوڑ کر اب آگے بڑھنے کا وقت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے پاپولر لیڈر کہا, بے نظیر بھٹو کو پاپولر لیڈر کہا. انہوں نے کہا وہ دونوں پاپولر لیڈر تھے لیکن بدقسمتی سے ان کو مار دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کی جان لے لی گئی. انہوں نے کہا اس وقت عمران خان بھی پاپولر لیڈر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ نیشن بلڈنگ کے لیے, ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے, عوامی فلاح و بہبود کے لیے, نیشن بلڈنگ مطلب ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک پاپولر لیڈر چاہیے جو آپ کو افکار دے سکے, جو آپ کو سوچ دے سکے, جو آپ کو اکٹھا کر سکے. انہوں نے کہا عمران خان اس وقت پاپولر لیڈر ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں. تو یہ انہوں نے بات کی. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات کیا تھی؟ انٹرسٹنگ بات آج کے ان کے خطاب کے اندر جو تھی وہ یہ تھی, جس طریقے سے کل محمود خان اچکزئی نے تمام تر موضوعات کے اوپر گفتگو کی اور آخر میں جا کر انہوں نے تنقید کی افواج پاکستان کے اندر جس طریقے سے فوج یا اسٹیبلشمنٹ, جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرتی ہے, ویسے ہی علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے بھی آج ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا گیا. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ اپنی ڈومین کے اندر رہیں گے تو پھر ہم آپ کے ہاتھ چومیں گے, ہم آپ کو سیلوٹ کریں گے. اگر آپ معاملات کے اندر بگاڑیں گے تو پھر سوال ہوں گے. انہوں نے پھر ایک کہا کہ کیا آپ سر پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیر سیاسی, ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. انہوں نے چیئرمین سینٹ اور حکومت سے یہ سوال کیا کہ آپ قرآن سر پہ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. جواب نہیں تھا, خاموشی تھی, اور کسی کے پاس بھی اس سوال کا جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ کسی بھی طالع آزما کو سیاستدانوں نے, ملک پاکستان سیاستدانوں نے بنایا, سیاستدانوں کو ہی حکمرانی ملنی چاہیے. عوام جسے منتخب کرتے ہیں 8 فروری کو جن کو عوام نے منتخب کیا ان کو حکمرانی نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو طالع آزما ہیں ان کے پاس حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. جتنے بھی طالع آزما آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ مضبوط ہوں, آپ کھڑے ہوں, آپ اچھا کام کریں گے. یعنی حکومت کو کہا اگر آپ اچھا کام کریں گے تو پھر ہم آپ کی حمایت کریں گے, آپ برا کام کریں گے تو ہم تنقید کریں گے. اس کے بعد پازیٹیو قسم کی گفتگو ہوئی. مطلب یہ کہ ایک میرے لیے ایک سرپرائزنگ تھا کہ 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کا ذکر نہیں کیا گیا. میرے پاس سرپرائز یہ تھا کہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا. میرے لیے یہ سرپرائز تھا کہ سیاسی گفتگو زیادہ تر نہیں کی گئی. ٹارگٹ اورینٹڈ جو ٹاکس تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تھیں, وہ فوج کے اوپر تنقید کی گئی. خود کہا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو رانا ثناءاللہ کو مقدمہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے, مقدمہ کسی اور نے بنوایا تھا. اب اسی طریقے سے عمران خان ہو یا پھر باقی جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں. رانا ثناءاللہ نے بھی جواب میں مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ اگر 2024 کی بات کرتے ہیں انتخابات کی تو 2018 بھی ہیں, وہ کہ ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. بہرحال یہ چیزیں سینٹ آف پاکستان کے اندر ڈسکشن میں آئی ہیں, اور پھر تمام جو پارلیمانی لیڈران تھے جماعتوں کے انہوں نے ویلکم کیا علامہ راجہ ناصر عباس کو. انہوں نے آ کے ان کو جو اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ ہے اس کے اوپر بٹھایا. پھر بعد میں محمود خان اچکزئی نے آ کے ملاقات کی ان کے چیمبر میں. انہوں نے پھر اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں. اب سے جو عمران خان کی سٹرائکنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی. آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. وہ چیزیں ڈسکشن میں آئیں گی, وہ چیزیں جو چھپائی جاتی ہیں وہ بات چیت میں ہوں گی. ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا, ان کو روکا نہیں جا سکے گا. اور جو چیزیں مجھے نظر آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پھر حکومت ہو, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک طے کیا جا رہا ہے کہ نیا سی او ڈی شاید پاکستان کی طرف جا رہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نیا بنے اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے ان کو شامل کیا جائے. دوسری بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے سہیل خان افریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ایم پی اے ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, اس سے پہلے منسٹر بھی رہے ہیں, فرسٹ ٹائم بنے ہیں. ان کو بھی اللہ نے بہت عزت دی ہے. ان کو نااہل کرنے کے لیے یا پھر ان کو مینج کرنے کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے, اور اس ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے لیے ایک سٹوج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, ایک کٹ پتلی کے طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں حویلیاں جو کہ مانسہرہ ڈسٹرکٹ میں آتا ہے یا ایبٹ آباد میں آتا ہے, میں کیونکہ وہاں کا میں نے وقوع تو نہیں جانتا, لیکن ہری پور میں نہیں آتا, یہ کنفرم ہے. حویلیاں تحصیل ہے, وہاں پر جلسہ کیا تھا جب میں نے 18 ہری پور میں الیکشن ہو رہا تھا, تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی
کہ اگر آپ بدمزگی کریں گے، دھاندلی کریں گے تو پھر آپ صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے. اگر آپ رات کو اس طریقے سے کریں گے تو پھر آپ صبح نہیں دیکھیں گے، دن میں کریں گے تو رات نہیں دیکھیں گے. اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی طرف سے بھی اس سارے معاملے کے اوپر نوٹس لیا گیا تھا، اور یہ تشبیہ دی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان افریدی نے انتخابی عملہ ان کو دھمکایا ہے، انتخابی عملے کو مینج کرنے کی کوشش کی ہے، انتخابی عملے کو انہوں نے جان سے مارنے کے حوالے سے تھریٹ کیا ہے، اور صاف شفاف منصفانہ انتخابات کے لیے بڑی رکاوٹ ہے. اور کئی سماعتیں ہوئی سہیل خان افریدی کو اس سارے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ معاملے سے یا حاضری لگانے سے استثناء دیا گیا ہے، پرسنل ہیئرنگ سے ان کو استثناء دیا گیا. ان کی جگہ پر وکیل آتے ہیں علی بخاری صاحب، انہوں نے دلائل دیے. دلائل میں انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے بھی ہمیں نوٹس کیا ہوا ہے، وہ معاملہ الگ چل رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کر رہا ہے. دوسرا آپ نے جو نوٹس بھیجا اس کے اندر آپ نے لکھا ہوا ہے کہ حویلیہ میں جو جلسہ کیا جی بات کی ہے وہ ہری پور سے متعلق. انہوں نے کہا کہ ہری پور نہیں ہے، یہ ہری پور سے الگ تھا، لہٰذا اگر آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں تو پھر معاملہ ہو سکتا ہے. تو پھر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ جو حلقہ تھا، یہ جو جلسہ تھا وہ ہری پور میں نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو مقصد تھا وہ صاف شفاف منصفانہ الیکشن کی بات کی جا رہی تھی، اس میں کسی کو دھمکی تو نہیں دی جا رہی تھی جس کو انہوں نے پورٹرے کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک تو میری جو درخواست ہے اس کو قابل سماعت یا پھر ناقابل سماعت قرار دینے کے حوالے سے میری پٹیشن ہے اور اس کو آپ سنیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کس فورم کے اوپر جاؤں، ڈی ایم او کے پاس جاؤں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آؤں، کہاں آؤں؟ اور سیکٹری کا پٹیشنر بنا ہوا ہے، تو خود ہی آپ مطلب پٹیشن کر رہے ہیں، خود ہی آپ سماعت کر رہے ہیں، تو فریق بھی خود بنے ہوئے ہیں اور سماعت بھی آپ خود کر رہے ہیں، تو اس میں تو شفافیت یا پھر غیر جانبداری کہاں سے جھلکے گی؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ کیس قابل سماعت ہے ہی نہیں ان بنیادوں کے اوپر کہ سہیل خان افریدی نے کسی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں کی، وہ حلقے سے بھی دور تھے، اور ان کے کہنے کا مطلب صاف شفاف منصفانہ الیکشن کی بات تھی، دھاندلی نہ کرنے کے حوالے سے تھی. پھر ایک ممبر نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انہوں نے اگر دھاندلی کی بات کی تھی، الیکشن شفاف ہو گئے اور صبح بھی ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ الیکشن شفاف تھے. تو اس کے جواب نہیں تھا. پھر تجیل شہریار صاحب جو کہ بابر نواز جو کہ منتخب ہوئے ہیں وہاں سے مبینہ طور پر ایم این اے، ان کے وکیل تھے بابر نواز مسلم لیگ نون کے، انہوں نے وہی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان آج خود نوٹس بھی لے سکتا ہے، اس کو کسی پٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے یا نوٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس از خود یہ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو کہ 2118 کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاورز دی گئی ہیں، اس کے تحت جو ہے وہ کسی کو بھی طلب بھی کر سکتا ہے اور کسی کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہے اور اس کو نااہل تک بھی کر سکتا ہے. تو الیکشن کمیشن کے ممبر نے کہا کہ کیا اس کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر سکے؟ تو الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے. یہاں پر بابر جو علی بخاری صاحب ہیں وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ بابر نواز کے جو وکیل سجیل شہریار صاحب آتی ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بھی وکیل ہیں، دونوں طرف سے ایک ہی چیزیں کی جا رہی ہیں، ایک ہی بات کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ سمپل بات یہ ہے کہ میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا پھر یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس کے اوپر فیصلہ کریں. چیف الیکشن کمشنر نے پھر ساتھ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ایک ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ حکام نے یہ کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باؤنڈری کے اوپر کھڑے ہو کر آپ الیکشن کے اندر مداخلت کرتے رہیں، یا پھر آپ یہ کہ آپ باؤنڈری سے باہر رہیں اور پھر آپ کچھ اناؤنسمنٹ کریں. آپ چیف ایگزیکٹو آف دا صوبہ ہیں، پروونس ہے، تو پھر آپ اس طریقے سے کیسے کریں گے؟ تو صاف شفاف منصفانہ الیکشن انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر ایکشن یا کارروائی کر سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اس کے اوپر ہم فیصلہ ریزرو کرتے ہیں. ریزرو سے مراد یہ کہ ہم اس کے اوپر فیصلہ سنائیں گے کہ اگر تو اس کو ہم نے قابل سماعت قرار دیا تو پھر میرٹ کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، اور اگر ہم نے ناقابل سماعت قرار دیا تو بھی آگاہ کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ ریزرو کر دیا گیا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے، اور میرے خیال میں جو باقی مقدمات کو جس طریقے سے لنگر آن کیا گیا، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے کچھ اراکین اسمبلی ہوں یا پھر سینٹ ہوں، ایمن طلال چودھری ان کے بھائی بلال بدر کا بھی معاملہ زیر التوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لنگر آن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ سہیل خان افریدی کے اوپر وہ برقرار رہے، وہ معاملہ ان کے اوپر یہ تلوار لٹکتی رہے. لیٹس سی کیا بنتا ہے. یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہیئرنگ ہوئی ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو حامی ناصر ہو.